अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। अपोजिशन जमातें कोशिश कर रही हैं कि वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक लाई जा सके। क्या ये कोशिशें कामयाब होंगी? आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई, जिसके बाद अभी पीडीएम का जो सरबराही है वो भी जारी है। इस इजलास में इन दोनों रहनुमाओं के अलावा मरीम नवाज भी हैं और मियां नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इसमें शरीक हैं। इस बैठक में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और उसके खिलाफ तहरीक चलाने के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बड़े दावे कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग उनसे राब्ते में हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि इतने लोग राब्ते कर रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि किसे रखें और किसे नहीं। एहसन इकबाल जो कि वफाकी वजीर रह चुके, उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज एक टीवी प्रोग्राम में दावा किया कि वो 5 वजीरों से राब्ते में हैं और अगले इलेक्शन की टिकट मानत पर पीटीआई छोड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज कहा कि इख्तलाफात के बावजूद अपोजिशन इमरान खान के जाने पर मुत्तफिक है। हुकूमत के लिए एक और मसला इसके इत्तेहादी हैं जो आए रोज गिले शिकवे कर रहे हैं। आज हुकूमती इत्तेहादी बाप जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसके अरकान सेनेट नाराज नजर आए जब उन्होंने सेनेट इजलास से वॉक दिया। सेनेटर अहमद उमर ज़ई ने कहा कि हर बार बलूचिस्तान से कम 5 वजीर होते हैं, ताहम इस वक्त सिर्फ एक वजीर जुबैदा जलाल हैं जिनके पास कोई इख्तियार नहीं। हमारी एक फीमेल मिनिस्टर है जो कैबिनेट में है, जो ना होने की बराबर है, तो उनको तो आप ले लें, कोई अच्छी मिनिस्ट्री दे दें। 3.5 साल में हमें फेडरल में कोई नुमाइंदगी नहीं दी है। अभी हम तसल्ली से काम नहीं चलेगा, अगर कोई एक्शन होगा तो ठीक है। इस वक्त 70 बोर्ड है जी, उसमें हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है। कहीं किसी जगह भी बलूचिस्तान को नुमाइंदगी नहीं दे रही है। जो फिगर बलूचिस्तान का दिया जाता है टोटली गलत दिया जाता है। अभी जी इस तरीके से हम आगे नहीं चल सकते। अगर वो हमें सीरियस लेंगे, हमारे को नुमाइंदगी देंगे कैबिनेट में, तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो हम किसी भी सेशन अटेंड करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम वॉकआउट करते हैं जी। लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी अभी तक सिर्फ गिले शिकवे ही कर रहे हैं। किसी ने इस इत्तेहाद को छोड़ने का इशारा या ऐलान नहीं किया। अपोजिशन अपनी इन कोशिशों के हवाले से मगर खासी पुरुम्मीद दिखाई देती है। आम का एतमाद उठ चुका है, पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। सब मुत्तफिक हो सकते हैं कि इमरान को तो जाना है और जो भी कदम हम उठा सकते हैं खान साहब को घर भेजने के लिए, वो कदम हमें उठाना चाहिए। अदम एतमाद ले आके जब अवाम की जानिब से अदम एतमाद हो जाता है किसी हुकूमत के ऊपर, तो फिर वज़रा क्या और क्या आपके मेंबरान कौमी असम्बली, मेंबरान सूबाई असम्बली, वो तो पहले ही तैयार बैठे हैं अदम एतमाद करने के लिए। सब इक्तदार के साथी थे और जब इक्तदार की कश्ती डोलती नजर आ रही है तो इमरान खान साहब की पार्टी आज के बाद कहीं नजर नहीं आई। इनकी टोटल जो स्ट्रेंथ है उसमें से अगर 15 बंदे जो है वो माइनस हो जाएं तो फिर उसके बाद फिर ये कायम रह सकेंगे। दुगने लोग जो हैं वो इनके ऊपर, अपनी हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद जो है वो उसका इजहार करना चाहते हैं। हमारे साथ उनके राब्ते हैं। दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा तहरीक अदम एतमाद की बातों को लेकर खासे मुतमईन नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और कुछ नहीं होगा। अगर वोट करना चाहते तो बिस्मिल्लाह करें, इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। हमें कोई परेशानी भी नहीं है, कोई मसला भी नहीं है इंशाल्लाह। आपने देखी ना जो हमने बिल पास किए हैं वो सारे स्ट्रेंथ है, ये एक वो बनाना चाहते हैं, करें। ये नाकाम होंगे। 8 दिन बाद आपको पता लग जाएगा इनके अदम एतमाद की क्या सूरत हाल है। 50 दिन की इनकी सियासत है। इन्होंने चा लगाई हुई थी कि हमारे 20 बंदे, और अपने बंदों का ख्याल करो। बंदे आपने लेके आने और आप बंदे नहीं ला सकते अदम एतमाद के। इमरान खान को जो छोड़ के जाएगा उसकी अपनी सियासी हैसियत जीरो हो जाएगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वालों की लाइनें लग जाएंगी, जाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। अव्वल तो उनकी तहरीक अदम एतमाद वगैरह सब ड्रामा है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये कामयाब भी हो जाते हैं तो इमरान खान इन अपोजिशन के लिए गवर्नमेंट से बाहर ज्यादा खतरनाक है। 36 बार आप पहले भी नाकाम हो चुके हैं, अब 37वीं बार आप दोबारा तशरीफ लाइए, इन आप दोबारा नाकाम होंगे। हर रोज कहते हैं कि हुकूमत के फलां बंदे से हमारा राब्ता है। आप मैदान में आइए, आपको हम दिखाएंगे कि कहां कहां कौन कौन किस किस की टिकट लेता है। तकरीबन 24 लोग हैं जो आपसे बहुत तंग हैं।
البتہ حکومتی وزراء کا فوکس شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیس پر ہے. آج لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف کے خلاف اس کیس کی سماعت بھی ہوئی. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ اس مقدمے میں دلچسپ اور عجیب فراڈ ہیں. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز بہانے سے تاریخیں لے رہے ہیں. تحریک انصاف نے شہباز شریف کے خلاف سخت رویہ اپنانے کا فیصلہ بھی کیا اور اس کیس کی عدالتی کارروائی براہ راست دکھانے کی قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی کوششیں، اتحادیوں اور تحریک انصاف کے اراکین جو ہے وہ کیا اپوزیشن کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو سکتے ہیں؟ کیا اپوزیشن کی ان کوششوں کے نتیجے میں حکومت کے لیے کوئی خطرہ ہے؟ اس پر آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ہماری ڈیبیٹ ہے. ساتھ ہی ساتھ وزارتوں کی کارکردگی جانچنے کے طریقے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی خوش نہیں ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ شہزاد ارباب ہے ان کو خط بھی لکھا ہے. اس خبر کو بھی شامل بحث کریں گے. ویری کوئکلی میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں تعارف کرا دیتا ہوں. حسان خاور صاحب ہمیں جوائن کریں، ترجمان پنجاب حکومت پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں. قادر خان بندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، وہ آج کی ڈیبیٹ میں شریک ہوں گے. ممبر قومی اسمبلی. اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. میں ڈیبیٹ کا آغاز طارق فضل چودھری صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ جو تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں، آج پی ڈی ایم کا بھی اجلاس ہے، یہ کیا واقعی کوئی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آ رہی ہے؟ دیکھیے، یہ کوئی اتنی سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی تاریخ میں کوئی اتنی نئی بات نہیں ہے. منتخب حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آتی رہی ہے. تو یہ حکومت تو خیر اس طریقے سے آئی ہے اور ہم سب کو پتہ ہے. اینی ویز، لیکن چونکہ اس وقت موجود ہیں حکومتی ایوانوں میں یہ لوگ، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو اتنا کوئی سیخپا ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس کے اوپر کوئی اتنا گرما گرم وزراء کو بیانات. وہ کہتے ہیں کہ گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے. جب تحریک عدم اعتماد آئے گی تو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے پاس کتنے ممبران ہیں، ان کے پاس کتنے ممبران ہیں. اور اس کے بعد جہاں تک ٹکٹ لینے کی بات ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ابھی اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن تقریباً ہوا ہی چاہتے ہیں، اعلان ہوا ہے. 100 ہماری یونین کونسلز ہیں، ابھی ٹکٹ انہوں نے مانگے، انہوں نے درخواستیں مانگی ہیں کہ جی ابھی درخواستیں جو امیدوار ہمارے متوقع وہ جمع کرائیں. تو 100 سیٹوں میں ان کے تقریباً کوئی 20 یا 25 لوگوں نے اپلائی کی ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کو پریفر کر رہے ہیں. میں آپ کو اسلام آباد کی بات بتا رہا ہوں، اب اسلام آباد بیٹھے ہیں، چیک کر لیں. اچھا، کوئی بڑی بات نہیں ہے ایسی جو میں یہ کہوں کہ چیک نہیں ہو سکتی، کراس چیک کر لیں اس سے. تو یہ بحث میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے کوئی بہت صحت مند بحث نہیں ہوتی، کیونکہ جو لوگ گورنمنٹ میں شامل ہیں ان لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی کارکردگی کے حوالے سے بات کیا کریں، بتایا کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے اپنے سسٹم کو، ملک کو، قوم کو کیا دیا ہے. مسائل بے شمار ہیں، آپ سب کو پتہ ہے. روزانہ کی بنیادوں کے اوپر عوام کے انٹرویو آ رہے ہوتے ہیں، آپ کے انالیسز آ رہے ہوتے ہیں، تجزیہ کاروں کے تجزیے آ رہے ہیں. اس کے اوپر کوئی بحث کوئی وزیر آپ کو کرتا ہوا نظر نہیں آتا. ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں بلوچستان میں دہشت گردی کی لہر تھی، ہمارے کتنے جوانوں نے شہادتیں، ہمارے کتنے افسران کی شہادتیں ہوئی. کوئی بات مجھے کسی وزیر کی نہیں نظر آئی اس حوالے سے. شہباز شریف، نواز شریف اپوزیشن نہیں چھوڑیں گے، پلان کریں گے، لانگ مارچ، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. میں تو حیران ہوں کہ کس طرح کے لوگ پاکستان میں مسلط ہیں کہ انہیں پاکستان سے، پاکستان کی قوم سے، ان کے مستقبل سے، ان کو سہولت دینے سے، عوام کی زندگی میں بہتری لانا، یہ ان کے ایجنڈے پہ ہی نہیں ہے. ان کے 2-3 ایجنڈے ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، اپوزیشن، انتقام، اندر ڈالنا، پکڑنا، جیل میں. 3.5-4 سال سے تو اب یہی سن رہے ہیں. اور باقی جو چند ان کے دن ہیں وہ بھی آپ یہی سنیں گے. مجھے ایک دوست نے اس دن پوچھا کہ عمران خان صاحب ابھی کوئی عوامی رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں. میں نے کہا عوامی رابطہ مہم تو عام طور پہ اپوزیشن کرتی ہوتی ہے، وزیر اعظم عوامی رابطہ مہم کی تو ضرورت نہیں ہوتی ہے، عوام کے لیے کوئی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وزیر اعظم کو. لیکن انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا مزید خراب ہوں گے. وہ کس طرح؟ میں نے کہا اس طرح کہ وہ جتنی تقریریں کریں گے سوائے گالیاں دینے کے کچھ نہیں ہوگا. اور پریکٹیکلی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو پہلی تقریر کی اس میں بھی انہوں نے کیا گل افشانی کی. یعنی میں نے پوری دنیا میں ایک واحد وزیر اعظم دیکھا ہے جو ہیڈ آف اسٹیٹ کہہ لیں آپ، کہ جو دوسروں کو نقلیں اتار رہا ہے، اپوزیشن لیڈروں کو نقلیں اتار رہا ہے. یہ بات، یہ فینامنا میں نے تو پوری زندگی میں کہیں نہیں دیکھا.
تو یہ باتیں جو ہیں ذاتی ایک انتقام ہے، ایک نفرت ہے جس سے یہ لوگ. بٹ آپ کہہ رہے ہیں جب تحریک عدم اعتماد جب بھی آئے گی تب پتہ چل جائے گا، وہ اس پہ آپ نے تو وہ بات کی. لیکن میں اگر یہ قادر مندوخیل صاحب ایک اگر اصول کی بات کی جائے، پیپلز پارٹی کا موقف ہم بڑی دیر سے ہم سنتے آئے ہیں کہ جو کام ہونا چاہیے وہ آئین کے اندر ہونا چاہیے. حکومتوں کو پیپلز پارٹی کی قیادت یہ سمجھتے رہی ہے کہ مدت بھی ان کو پوری کرنی چاہیے. کیا پیپلز پارٹی بھی کنونسڈ ہے اس وقت کہ اس حکومت کو اب جو ہے وہ گھر بھجوانا ہے؟ کیونکہ گھر بھجوانے سے مراد یہ ہے کہ سیاسی ریٹرک کے طور پر جو ہے وہ کہا جاتا ہے، لیکن اصولی طور پر کیا پیپلز پارٹی اس بات پر متفق ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو مدت پوری نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں آپ تھوڑی ساری چیزیں مکس اپ کر رہے ہو. مکس اپ یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک ہوتی ہے اسپیکر کے خلاف، وزیر اعلیٰ کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، اسمبلی کے خلاف نہیں ہوتی ہے، حکومت کے خلاف نہیں ہوتی ہے. بات یہ ہوتا نا اب اس کے بعد ظاہری بات ہے جب عدم اعتماد کی تحریک پاس ہوگی تو کون پرائم منسٹر آئے گا، جس کی تعداد زیادہ ہوں گے وہ آئیں گے، چاہے اپوزیشن میں سے ہو چاہے حکومت میں سے ہو. یہ ایک آئین کے مطابق ہے اور اس کے لیے کوئی ٹائم فریم بھی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی اور اس کی تجویز بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تھی تو پہلی میٹنگ میں بلاول صاحب نے پی ڈی ایم کے سامنے یہ بات رکھ لی ہے کہ دیکھیں پنجاب حکومت ان کی 7 سیٹوں پہ کھڑی ہے اور مرکز 4 پہ کھڑی ہے. اب اگر میں مرکز سے شروع کروں تو مرکز میں 5 ایم این اے جو ہے نا وہ مینگل گروپ کے وہ پہلے الگ ہو چکے ہیں. اس کے بعد کافلی کا جی ڈی اے کا آج دیکھو سینٹ سے انہوں نے واک آؤٹ کر دیے، کہہ رہے کہ ہم نہیں رہیں گے، اسمبلی میں نہیں آئیں گے. یہ ہو گیا دوسرا. اور تیسرا ایم کیو ایم کا دیکھ لے، وہ خود اپوزیشن کی پارٹی سے ملاقات کر رہی ہے، ان کے کیا ارادے ہیں، وہ بھی چڑھتے سورج کو پوجا ہے نا، جہاں پلہ باری ہو اسی طرح جائیں گے. اچھا ان کو بھی چھوڑی چاہیے، اتحادین کی میں بات کر رہا ہوں. خود اس کے اندر حکومت کے اپنے جو ایم این اے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے نور عالم خان کی سپیچ میں بیٹھا ہوا تھا اسمبلی میں جو نے کہا کہ آگے جو 3 لائن ہیں ان کا نام ECL میں ڈالو سب ٹھیک ہو جائے گا. وزیر اعظم اور کابینہ کی بات کی. پھر اس نے دوسری بات کی ہے کہ کیا پاکستان میں وزیر اعظم کا ڈسٹرکٹ، مراد سعید کا ڈسٹرکٹ، اسپیکر کا ڈسٹرکٹ، پرویز خٹک کا ڈسٹرکٹ نام لیا ہے کہ اس کے علاوہ پاکستان میں اور کچھ نہیں ہے. یہ بات کی ہے. کراچی کے ایم این اے ان کے کھڑے ہو گئے گیس کے لوڈ شیڈنگ کے لیے، سندھ کے حقوق کے لیے. تو بات یہ تھا ایسی صورت، یہ میں مرکز کی بات کر رہا. اب پنجاب کی اگر آپ بات کریں تو واحد جہانگیر ترین صاحب نے 32 MP تو پہلے شو کیا. آپ کو بتایا بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں، سامنے نہیں آتا ہے. 32 تو اس نے شو کر دیا، 8 MNA کے ساتھ 32 MP قادر بھائی شو کر دیا. قادر بھائی میری طرح گزارش ہے، چلیں یہ تو آپ نے اصولاً واضح کر دیا کہ اس وقت آپ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم اسمبلیاں نہیں، آپ نے کہا وزیر اعظم مدت پوری نہ کریں. لیکن یہ جتنے بھی بات ہو رہی ہے، کاف لیگ کی آپ مثال دے رہے ہیں، جی ڈی اے کی آپ بات کر رہے ہیں، MKM کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ایک حد تک اپنے گلے شکوے تو کر رہے ہیں، ان کے اپنے بھی ممبران جو ہے وہ گلے شکوے کر رہے ہیں. لیکن ان ملاقاتوں کے بعد ابھی تک کسی نے اعلان نہیں کیا یا حکومت کا ساتھ چھوڑنے کا جو ہے وہ نہیں کہا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ لائن بھی کراس کر جائیں گے؟ یہ جو تینوں بڑے اتحادی ہیں، 4 گروپ ہو گئے، ایک کاف لیگ ہے، جی ڈی اے، MKM، یہ 3 تو جماعتیں ہو گئی، اور ایک آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف کے اپنے اراکین کا بھی جو ہے وہ ایک گروپ ہے. تو یہ لائن کراس کرنے کو تیار ہوں گے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ کسی تالاب کا یا اس کو دیکھنا ہو مچھلی کا تو ایک پتھر پھینکنے کی دیر ہے. جب بلاول صاحب نے 27 فروری کا اعلان کیے اور آصف علی زرداری صاحب جس کو سب مانتے ہیں کہ ایک زرداری سب پر بھاری، ہم تو کہتے ہیں ایک زرداری سب سے یاری، جب انہوں نے موومنٹ شروع کیا پاکستان بھر میں مختلف رونے سے، تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے تو موومنٹ شروع کیا حکومت اپنا کیا اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ، وہاں جا کے MKM بھی سرگرم ہو گئی ہے، کاف لیگ بھی سرگرم ہو گئی، اور آج باپ پارٹی نے تو باقاعدہ بائیکاٹ کر دیا سارے. تو کہنے کا یہ جو ایک ردم بنتی ہے. اور پھر میں کیوں بتاؤں ان کو بڑا آسان لگ رہا ہے، ان کو آسان یوں لگ رہا ہے ہماری تیاری مکمل ہے. خود پرسوں فیصل واڈا کے کیس کے بعد میں ڈائریکٹ کال کیا، میں گیا ہوں، میرے ڈسٹرکٹ کیماڑی کی میٹنگ تھی، ہم نے تو بسیں، تعداد، کارکنوں، کھانا پینا ہر چیز ہم نے پہلے سے ارینجمنٹ کر دی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ جب کراچی سے قافلہ روانہ ہوگا اور اندرون سندھ سے گزرتا ہوا، بلوچستان اس کو ٹچ کرتے ہوئے، پنجاب سے گزرتا ہوا، پختونخوا لوگ جوائن کرتے ہوئے جب اسلام آباد تک جائیں گے تو اس میں کتنے دن لگیں گے؟ کیا اتنے دن میں پاکستان کی مشینری چل پائے گی؟ ٹرانسپورٹ چل پائے گا؟ دفاتر چل پائیں گے؟ بزنس چل پائیں گے؟ اس کو اندازہ تو ان کو بھی ہے، اسی وجہ سے چیخیں نکل رہی ہے. لیکن پھر ہمارا ایسا پہلا ہمارا جلسہ حیدرآباد میں،
27 को, फिर बेनजीर आबाद में, उसके बाद सक्कर में, उसके बाद आगे की है। तो ये कितने दिन लगेंगे? तो उससे पहले ये जो जरदारी साहब की आपको दौरे नजर आ रहा है सबसे बात करने का, तो मैं ये समझ रहा हूं कि 27 से पहले ये घुटने टेक देंगे और 27 से पहले ये चलता फिरेंगे। ये जितनी मर्जी दावे कर रहे हैं, मैं तो आपको मैजिकली आपको नाम बता के सारी चीजें बता दी कि सारे। अब इतना टाइम नहीं बचा, चलें देख लेते हैं। हसन साहब, दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी, तारिक फजल चौधरी साहब की और कादिर मंदोखेल साहब की। आपकी अपनी असेसमेंट क्या है कि आपको लगता है वाकई कोई तहरीक अदम एतमाद आ रही है पंजाब में भी और विफाक में भी, दोनों हवालों से? अच्छा देखिए रहमान, बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद जो है, जाहिर है कि एक आईनी शिक है, कोई भी लाना चाहे जिसके ख्याल में उसके नंबर पूरे होते हैं तो वो ला सकता है। लेकिन जिस हाउस में इनकी मेजॉरिटी है वहां पे तो इनका बस चला नहीं आज तक। सेनेट के अंदर तो इनके अपने लोग इनके साथ नहीं खड़े होते, और अब ये कह रहे हैं कि इतने लोग आ रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही। तो इतने लोग आ रहे हैं तो फिर देर किस बात की? कर दें जो अगर नंबर पूरे हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने शुरू में ये बात की कि ये इकट्ठे हो गए हैं। ये पहली दफा तो नहीं इकट्ठे हुए। आप ये देखें कि ये पहले भी इकट्ठे हुए थे और फिर अलग हुए। तो ये पिछला अगर इकट्ठे होना था तो ऑपोजिशन के तौर पे ही तो कौम इनसे सवाल करे कि भाई आपने हमारा 1-1.5 साल क्यों जाया कि अगर आप इकट्ठे ही थे तो फिर अलग क्यों हुए थे? और इसकी इनके अलग होने की वजह ये है कि ये बात ठीक है कि ये सारे चाहते हैं कि जी इमरान खान साहब चले जाएं, ये इनका 1 पॉइंट एजेंडा है। लेकिन उसके बाद क्या हो, इस पे इनकी सोच अलग अलग है। कादिर मंदोखेल साहब की पार्टी जो है, कादिर साहब ने वाज़ेह भी कर दिया कि जी हम असेंबलियों के तो साथ हैं और ये बिल्कुल ये चाहते हैं कि असेंबलियां चलें क्योंकि इनकी अपनी हुकूमत सिंध में है। जो तारिक साहब की पार्टी है वो नहीं ये चाहती, वो ये चाहती है कि जल्द अज जल्द फौरी इलेक्शन हो और ये सिस्टम जो है वो पैक हो। तो ये क्योंकि अपने अपने मुफादात है ना, एक हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो चाहते हैं फौरी इलेक्शन हो। एक के पास हुकूमत है सिंध में। देखिए हसन भाई, इकट्ठे होना आपने बात की, आपने कहा कि ये इकट्ठे हुए हैं, ये पहले इकट्ठे तो ये पहले हो चुके हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इस वक्त इनका जो ज्यादा ये जो तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है वो 2 हवालों से हो रही है, और वो आए नंबर 1 आपके जो इत्तेहादी हैं उनको लेकर, और दूसरा जो आपके अपने मेंबरान। क्या इत्तेहादी और आपके अपने मेंबरान जो कल से मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमारे साथ राब्ते में हैं, देख रहे हैं, टिकट की जमानत मांग रहे हैं अगले इलेक्शन में, क्या इन दोनों में से कोई निकल कर और दूसरी तरफ जाके ऑपोजिशन को ज्वाइन कर सकता है? नहीं, देखिए हमारे इत्तेहादी तो हमारे साथ खड़े हैं, हमारे पार्टी के लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। मैं आपको बुनियादी तौर पे बात करने का मकसद ये है कि जो ये बात कर रही हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। जिस फोरम में सेनेट के अंदर उनकी अपनी मेजॉरिटी है वहां पे उनके कितने पांव हैं, ये पहले इकट्ठे फिर अलग फिर इकट्ठे। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इन दावों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये कभी आप रेलवे स्टेशन पे जाएं तो आपको ख्वांचा फरोश और वो मिलते हैं ना जो आवाजें लगा रहे होते हैं कि कोई है आगे खरीदे, खरीदो फरोख्त। ये खरीदो फरोख्त के मामलात हैं, ये अपनी सेल्स पिच दे रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं रेलवे स्टेशन पे खड़े होके। ये मुल्की सियासत को जो है ना रिटेल का कारोबार समझते हैं, ऐसे है नहीं। आइन के अंदर एक तरीका वजह करदा है, मेरे ख्याल में उसका तरीका है, अगर नंबर पूरे हैं तो कर दें, ये तो उनका आईनी हक है। लेकिन ये जो है ना ख्वांचा फरोशी, सियासी ख्वांचा फरोशी, मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने टेररिज्म के हवाले से की, मैं इस बात पे बात करना जरूरी समझता हूँ। देखिए मैं समझता हूँ कि आपने देखा कि वज़ीर आज़म पूरे दिन के लिए नौशकी गए, हमारे फौजी जवानों से मिले। टेररिज्म जो है ना वो पाकिस्तान के लिए थ्रेट है और उसके खिलाफ हम सारे इकट्ठे हैं। मैं उसमें ये भी नहीं कहूंगा कि ये पार्टियां पीछे हैं, क्योंकि वहां पे हमने सियासत नहीं करनी, वहां पे हम भी हैं, ये भी हमारे साथ चलें, पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम टेररिज्म के खिलाफ एक हैं। तो मेरी दरख्वास्त भी है तारिक साहब से कि टेररिज्म के खिलाफ बातों को सियासत में न लाएं, क्योंकि हमारी सबकी ये एक मुश्तरका हमारा एजेंडा है कि हमने पाकिस्तान में आप दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी। और तीसरी बात जो है शहबाज शरीफ के हवाले से इन्होंने जो बात की है, देखें वो बात बड़ी वाज़ेह है रहमान साहब। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बड़े संगीन केस है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि जी आप कौम को जवाब दें। मुझे आज तक किसी प्रोग्राम किसी फोरम पे इनकी पार्टी की तरफ से एक भी वाज़ेह जवाब नहीं मिला कि जिन लोगों के अकाउंटों से पैसे मिले हैं
کیا وہ لوگ ان کی فیکٹری کے ملازم ہیں یا نہیں ہے، اور کیا ان کے اکاؤنٹ میں چلے میں یہ شہباز شریف حسان بھائی یہ شہباز شریف والے معاملے پر یہ ذرا بریک کے بعد بھی کرات، لیکن یہ جو مسلم لیگ نون کے لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ ان سے رابطے میں ہیں اور ٹکٹ کی ضمانت مانگ رہے ہیں، طارق فضل چودھری صاحب سے میں پوچھتا ہوں اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ تحریک عدم اعتماد کی باتیں، پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس اور پھر حکومت کے حوالے سے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس پر جو ہے وہ ہماری آج کی ڈیبیٹ ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، ایم این ایز ہیں، وزراء ہیں، وہ مسلم لیگ نون سے رابطے میں ہیں اور ٹکٹ کی ضمانت مانگ رہے ہیں، گارنٹی مانگ رہے ہیں اگلے الیکشن میں؟ دیکھیے ایمان بھائی، یہ جو باتیں ہیں، یہ بیانات جو آپ نے ابھی سنائے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری طرف سے کوئی دعوے کیے جاتے ہیں، اعلان کیا جاتا ہے جناب آج ہم ایک اعلان کرنے جا رہے ہیں، آج 20 بندوں نے رابطہ کر لیا، کل 22 ہو گئے، نہیں، لیکن یہ چند سوالات ایسے پوچھے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ عدم اعتماد کی تحریک کی بات ہوتی ہے تو جرنلسٹ پوچھ لیتے ہیں کہ جناب حکومتی ممبران میں کسی بھی آپ کے رابطے میں ہے، تو اس کے جواب میں پھر اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ بالکل رابطے میں ہیں، اور یہ عمومی باتیں ہیں۔ اصل بات تو میں آپ کو آج کروں کہ وہ ہے ہمارا نو کانفیڈنس، اس میں ان کے اتحادی جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کے اپنے جو ممبران ہیں جو شاکی ہیں ان سے، اور آپ نے اس کا اظہار دیکھا ہوگا کہ ابھی جو بجٹ کے موقع کے اوپر ان کے اپنے ممبران نے تو یہاں تک کہا کہ جو آگے 3 صفحے بیٹھی ہیں اگر ان کو اسی گل پہ ڈال دیں تو شاید پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ حکومت میں لوگ ایسے شامل ہیں جو سوٹ کیس لے کے آئے ہوئے ہیں جن کا ملک کے ساتھ کوئی مفاد یا انٹرسٹ نہیں ہے، اور جیسے ہی گورنمنٹ ختم ہونی اگلی فلائٹ انہوں نے پکڑنی ہے اور ملک سے نکل جانا ہے، ان لوگوں کو کیا مقصد ہو سکتا ہے یہاں پہ؟ تو یہ ممبران کو میں نے جو آپ کو ایک ایسے مثال دے کے ذکر کیا۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں نے سوال اس وجہ سے پوچھا تھا کہ یا تو تحریک عدم اعتماد ہے یا آپ کا احتجاج جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ احتجاج کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف نے 126 دن تک دھرنا دیا، لیکن حکومت کے جانے کا چانس جو ہے وہ بڑا کم ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے اپوزیشن کو بھی جو ہے وہ اس چیز کا علم ہے۔ واحد راستہ اگر حکومت جو ہے جب بھجوانا چاہتی ہے تو پھر تو تحریک عدم اعتماد میں بھی ڈاکٹر صاحب صرف یہی 2 آپشنز ہیں کہ اتحادی ساتھ چھوڑیں یا اپنے ممبران ساتھ چھوڑیں، تو یہی تو میری آج یہ تو آپ سے دیتا ہوں جی کہ ہم یہ جو اب لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی پبلک سینٹیمنٹ ہوگا، ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم یہاں پہ 50,000 بندے لائیں گے اور جناب اس کے فوراً بعد جو ہے وہ حکومت استعفیٰ دے دے گی۔ یہ پبلک پریشر ہوتا ہے، حکمرانوں کو اس بات کا احساس دلانا ہوتا ہے کہ آپ کتنے غیر مقبول ہو چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک تحریک جنم لیتی ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ بعض اوقات حکومتوں کو گھر جانا پڑ جاتا ہے۔ باقی ہم آئینی طریقوں کی بات کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل جو ریمیڈیز ہیں انہیں کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں راستہ بالکل آپ نے صحیح کہا، وہ تحریک عدم اعتماد ہے۔ ہماری اتحادی جماعتوں سے بھی رابطے ہیں، ان کی اپنی صفوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ جو ان سے میں نے عرض کیا نالا ہیں، ان کی پالیسیوں سے نالا ہیں۔ آپ اگر صرف کابینہ کو دیکھ لیں تو وہاں پہ آپ کو نان الیکٹڈ لوگ اور باہر سے امپورٹ کیے ہوئے لوگ وہ زیادہ نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ یہاں پہ پبلک پالیٹکس کرتے ہیں، عوامی سیاست کرتے ہیں، ظاہر ہے انہیں پتہ ہے کہ عوام میں وہ احتجاج تو دیکھیں سیاسی جماعتیں ڈاکٹر صاحب احتجاج تو کرتی ہیں، کیونکہ قادر مندوخیل صاحب نے یہ بات کی تھی۔ قادر بھائی دیکھیے احتجاج یہ میں نے تحریک انصاف کے 126 دن کے دھرنے کی میں نے مثال دی، اس سے پہلے اس حکومت کو ہی دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان آ چکے ہیں دھرنے، یا اسلام آباد کی طرف مارچز جو تھے وہ تھوڑا سا ذرا پیچھے چلے جائیں تو طاہر القادری صاحب بھی جو ہے وہ 2 مارچ کر چکے ہیں، آن ایوریج یہاں پر اسلام آباد میں ہر دوسرے تیسرے سال جو ہے وہ ہم کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مارچ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے حکومت نہیں جاتی۔ ہم نے ابھی تک پچھلے جو 10 سالوں میں پیپلز پارٹی کے اپنی گورنمنٹ کے خلاف بھی اسلام آباد کی طرف مارچ بھی ہوا، دھرنا بھی ہوا، لیکن حکومت نہیں گئی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ باہر نکلیں گے، عوامی سینٹیمنٹ ہوگا، اس سے حکومت کو کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ رحمان بھائی، ابھی تو نہ ہم روڈ پہ نکلے، نہ ہم نے کوئی چیز بلاک کی ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور حکومت کے صفوں میں دراڑیں پڑ گئی، اور دراڑیں بھی اسی وقت ہی پڑن تھے جب بلاول بھٹو صاحب نے اعلان کیا 27 تاریخ کے لیے
آپ مجھے بتاؤ یہ باپ پارٹی نے آج بائیکاٹ کیے, یہ اچانک وزارت آج یاد آئی ان کو, آج یاد آئی ان کو, یہ ایم کیو ایم جو دورے کرے یہ آج یاد آ گئی, ابھی تو ہم نکلے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کاف لیگ سے ملاقاتیں چلو ہم جا رہے ہیں, نون لیگ سے, پی ڈی ایم سے, سب سے ملاقاتیں جاری ہے. میں تو آپ کی حکومت کی جو حلقے ان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں یہ تحریکیں جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ کو پہلے سے اعلان کیا جائے, کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ضدی شخص ہے, اس کو پتہ ہے کہ وہ پنجابی کا مجھے نہیں آتا زیادہ کہ نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا, ڈاکٹر فضل چودھری صاحب صحیح بتائیں گے. تو یہ نہ کھیلوں گا نہ کہ جب اس کو پتہ چلے گا کہ عدم اعتماد پاس ہوگی اس سے پہلے یہ اسمبلی توڑ دے گا. یہ میری بات لکھ لیں, اب نوٹ کریں اپنے. اب سوال یہ کہ ایز اے پوزیشن, ایز اے پیپلز پارٹی ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ جب مہنگائی کا یہ طوفان ہو, لا اینڈ آرڈر کا یہ طوفان ہو, خارجہ پالیسی کا یہ حال ہو, سی پیک بند ہو, پیٹرول آسمان کے ساتھ باتیں کر رہا ہو, تو آپ مجھے بتاؤ سعودی عرب ہمارا زمانے کا دوست, وہ ہمیں 72 گھنٹے کی الٹیمیٹم پہ 4% سود پہ پیسے صرف بینک میں رکھنے کو دے, تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ عوام میں آگاہی کے لیے ہم اپنا حصے کا جو قرض ہے, جو فرض ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں, کیونکہ کل آپ ہی شو کریں گے, دوسرے ہمارے ساتھی شو کریں گے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا, گورنمنٹ نے جو اتنا سب. اور مزے کی بات یہ ان سب چیز کے باوجود آگے سے سرٹیفکیٹ بھی بانٹا جا رہا ہے, اور سرٹیفکیٹ بھی کس کو, سرٹیفکیٹ بھی کس کو, جس نے سپی کو ڈبو دیا, سرٹیفکیٹ بھی کس کو, جس کو معیشت کا رسو تھا, جس کو نکالا گیا اس کو, سرٹیفکیٹ بھی کس کو دیا جا رہا ہے, جس نے کہ ایک لا اینڈ آرڈر کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی, سرٹیفکیٹ بھی اس کو جو ہیومن رائٹس وائلیشن میں کسی جگہ پہ یہ محترمہ گئی نہیں ہے. تو میں یہ کروں کہ یہ عوام کے زخموں پہ نمک چڑھنے کے برابر ہے. اس کٹپتلی حکومت کے سامنے ہم عوام یہ سرٹیفکیٹ والی بات پہ آگاہی دے رہے ہیں, عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ بابا یہ ناجائز حکومت ہے. اچھا ایک منٹ مجھے دیں, میں ذرا یہ جو مارچ والی بات ہے, یہ جو آپ نے بات کی ہے, آپ نے بات کی ہے کہ اعلان ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا سلسلہ شروع ہوئے تھے. حسان خاور صاحب کہ گورنمنٹ اتنی کمزور ہے کہ اپوزیشن جب بھی تحریک عدم اعتماد کی بات کرتی ہے, جس طرح سے قادر مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں احتجاج کا اعلان کرتی ہے, تو حکومت کے اپنے اراکین بھی لڑکھڑانا شروع ہو جاتے ہیں, اتحادی بھی اپنے شکوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ پورا سائیکل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جو حکومت کے لیے اور مشکلات جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. دیکھیں پولیٹیکل ریٹرک تو اپنی جگہ ہے نا, اب وہ کیا بتائیں آپ کو, اپنے 3.5 سال کی داستان ناکامیوں کی, لیکن وہ ہے the proof of pudding is in the eating. تو جب بھی موقع ہے, جب انہوں نے کہا کہ ہم قانون سازی کو روکیں گے تب بھی آپ کے سامنے ہے, سینٹ میں جب انہوں نے کہا ہم کچھ کریں گے تب بھی ان کے سامنے ہے, ان کے لانگ مارچز کی حقیقت بھی آپ کے سامنے ہے, جلسوں کی حقیقت بھی آپ کے سامنے ہے, ایسے ہی بلند و بانگ دعووں کے ساتھ پی ڈی ایم فارم ہوئی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو if history is of any evidence تو بات تو بڑی واضح ہے. اور میں آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ اگر قادر صاحب کی بات صحیح ہے, قادر صاحب نے یہ کہا ہے نا کہ جی اگر پتہ چل گیا کہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے تو پھر تو اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی, تو پھر تو یہ چپ کر کے لے آتے, یہ تو لا ہی نہیں رہے, تو صرف شور مچا رہے ہیں. تو اب آپ مجھے خود بتا دیں, آپ ایک نیوٹرل بندے, آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ آپ کو پولیٹیکل سلوگنیرنگ لگ رہی ہے, پولیٹیکل ریٹرک لگ رہا ہے, یا اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بات ہے. اگر ہوتی تو اگر ان کے نمبر پورے ہوتے یہ 1 گھنٹے کا انتظار نہ کریں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ ہاں کچھ نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف خرید و فروخت کی آوازیں لگا رہے ہیں کہ دیکھیں جو طریقہ ہے, جس طرح انہوں نے پاکستان کی سیاست کو چلایا ہے, جس طرح یہ پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں, یہ اس کو سمجھتے ہیں ایک گیو اینڈ ٹیک ہے, جیسے ایک سٹاک مارکیٹ ہے. پاکستان کی سیاست سٹاک مارکیٹ اب رہی نہیں. تو یہ بیسیکلی ریٹ لگ رہے ہیں, آوازیں لگ رہی ہیں کہ کوئی ہے, بھاؤ تاؤ ہو رہی ہے, لین دین ہو رہے ہیں, جو ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے, لیکن یہ بات بندی نہیں ہے ان سے. اچھا یہ شہباز شریف پر آپ کا ایک دم سے اتنا فوکس جو ہے وہ کیوں ہو گیا ہے, کیا یہ معاملہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ ذرا ایک بریک کے بعد ذرا بتائیے. یہ منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے شہباز شریف کے خلاف, آج دونوں طرف سے پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, حکومت نے کیوں فیصلہ کیا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف اب فوکس ہوگا اور سخت رویہ اپنایا جائے گا؟ اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. حکومت نے شہباز شریف کے خلاف سخت رویہ اپنانے کا فیصلہ کیا ہے, اس کی کیا وجہ؟ میں حسان خاور صاحب سے بعد میں پوچھتا ہوں, لیکن طارق فضل چودھری صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب, آج آپ نے پریس کانفرنس بھی کی مریم اورنگزیب کے ساتھ, اب یہ کیا وجہ, آپ کو اس کے پیچھے کیا وجہ لگتی ہے جو ایک دم سے وفاقی وزراء
اور ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ اب شہباز شریف ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ قرارداد بھی جو ہے وہ لے کر آئیں گے اسمبلی کے اندر کہ جو کارروائی ہے وہ براہ راست دکھائی جائے۔ رحمان بھائی آپ ذرا حکومت کا لیول دیکھیں اور ان کی سوچ دیکھیں کہ میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ ملک اس وقت کن مسائل کی دلدل میں گھرا ہوا ہے۔ عوام جھولیاں اٹھا اٹھا کے انہیں بددعائیں دے رہے ہیں، گھر میں انہیں آٹا پورا نہیں ہو رہا، گھر میں 3 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، دوائیاں ان کے وزیر جو ہے وہ 6 ارب روپے لے کے 400 گنا مہنگی کر چکے ہیں۔ اچھا آٹا چینی کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ صرف موٹی موٹی باتیں ہیں، اور ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ان کا ٹارگٹ ہے شہباز شریف۔ بھائی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اگر شہباز شریف نے کوئی چیز غلط کی ہے تو ثبوت جا کے آپ عدالتوں میں دیں۔ عدالتوں کے فیصلے جو آج آپ نے کہا پریس کانفرنس ہوئی، مریم اورنگزیب صاحبہ میں بھی موجود تھا اس پریس کانفرنس میں، انہوں نے عدالت کا فیصلہ پڑھ کے سنایا کہ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ سے جج صاحب نے فیصلے میں لکھا کہ نیب کسی طرح کی کوئی کرپشن، کوئی منی لانڈرنگ یا کوئی کک بیک کا ثبوت نہیں دے سکا۔ یہ صفحہ نمبر 42 کے اوپر لکھا ہوا ہے فیصلے کے۔ یہ تو صرف ایک ہے، اپوزیشن کے دیگر بھی رہنماؤں کے جو فیصلے عدالتوں سے آ رہے ہیں وہ نیب وہاں پہ کچانی بلی بنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان کے تمام ثبوت آپ کو ٹی وی ٹاک شوز میں نظر آئیں گے، وزراء پریس کانفرنسز میں کاغذ لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے جو انگلینڈ کا جو ادارہ تھا نیشنل کرائم ایجنسی، اس کو انہوں نے کہا جناب کہ جی بالکل NCA کہ جو آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے شہباز صاحب کے منی لانڈرنگ کے نتیجے میں وہاں پہ گئے ہیں، 2 سال انہوں نے تحقیقات کی۔ اور اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب ہمیشہ برطانیہ کے نظام عدل کی مثالیں دیتے ہیں کہ ان کی عدالتیں پریشر میں نہیں آتی، وہ انصاف میں فیصلے کرتی ہیں۔ شہباز جی تو وہاں سے بھی بری ہو گئے، ان کے اکاؤنٹ وہاں سے بھی کھول دیے گئے، ڈی سیل ہوئے سارے، اور انہوں نے کہا کہ کسی طرح کی کوئی منی لانڈرنگ کا ثبوت ہمیں نہیں ملا۔ اس کے بعد بھی اگر یہ شہباز شریف کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ ان کی ذہنی سوچ کا اندازہ لگا لیں کہ یہ عوامی مسائل کو حل کرنے میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں اور اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنے میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسائل بڑھیں گے، اور یہ جو ابھی لانگ مارچ کی ہم بات کر رہے ہیں بہت جلد آپ کو آپ انہی کاروائیوں اور انہی کاموں کی وجہ سے ان کے لوگ ان سے آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگلے الیکشن میں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کہا نا بڑی تعداد ہے، یہ 20-22 کی بات نہیں ہے، بڑی تعداد ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، ان کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں آپ کو اسلام آباد کی چیک کریں، آپ کا خیال ہے کہ ان کا ٹکٹ لینے کو، ویسے تو وہ تو بات کریں کہ چھوڑنے کو تیار ہیں جو آپ کے کولیگز ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹکٹ لینے کو بھی کوئی تیار نہیں ہوگا۔ مگر میں حسان خاور صاحب پولیس کوئی پاگل ہے تو ڈوبتے ہوئے جہاز میں سوار ہونے کی کوشش کریں گے۔ حسان خاور صاحب یہ تو پتہ لگے ایک منٹ دو، چور صاحب ڈوبنے والی ہے، ڈاکٹر صاحب ایک منٹ دو۔ حسان خاور صاحب یہ شہباز شریف پہ جو فوکس ہے، کیا یہ معاملہ تحریک عدم اعتماد والے ایشو کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ یہ معاملہ جو ہے یہ تو رول آف لا اور جسٹس سے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر تو یہ آرگومنٹ لینا ہے کہ جی ملک میں مہنگائی ہے تو شہباز شریف صاحب کے احتساب کی بات نہ کریں تو پھر ملک میں عدالتیں کاروبار زندگی قانون کا کاروبار بند کر دیں، پھر آپ یہ کہیں کہ اس ملک کے تمام مسائل حل کریں گے، پھر کر لیں، فیصلہ کر لیں قوم، اگر یہ ہم نے اپروچ رکھنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتنے ہی سادہ ہوتے اور اتنی ہی بات ہوتی تو پھر تاریخوں پہ تاریخیں نہ دیتے، بلکہ یہ کہتے کہ جی آپ ڈیلی ہیئرنگ کریں، ہمارے کیس کا فیصلہ کریں، ہم تو بے گناہ ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں ہے، کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کہ آپ بار بار تاریخیں لیتے ہیں۔ اور تیسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں میں آپ کو پھر یہ بات کہوں گا، بڑی سمپل بات ہے، ان کی مل کے مقصود چپڑاسی ایک ایگزامپل لیتے ہیں، مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 370 کروڑ روپیہ نکلا ہے۔ اب یا ہمارے جو بھائی ہیں مسلم لیگ نون کے، یا وہ یہ کہیں کہ مقصود چپڑاسی مل میں کام نہیں کرتا تھا، یا وہ یہ کہہ دیں کہ اس کے اکاؤنٹ میں نہیں تھا یہ پیسے، یا یہ کہہ دیں کہ جی مقصود چپڑاسی امیر آدمی تھا، ارب پتی ویسے ہی شوقیہ نوکری کر رہا تھا، کوئی جواب تو دیں۔ ان کا جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، چلے نہیں ہے آپ ثبوت ہوگا، آپ اپنا جواب تو دیں کہ مقصود چپڑاسی کیا تھا، کیا ارب پتی آدمی شوقیہ ملازمت کر رہا تھا یا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے؟ کوئی جواب نہیں ہے اس بات کا، کیوں نہیں ہے جواب؟ یہ قوم کا سوال ہے ان سے۔ ٹھیک ہے
میں حسان بھائی مجھے ایک بریک لینی ہے، لیکن بریک کے بعد ذرا آ کر اسی ڈسکشن کو جاری رکھتے ہیں اور پھر اس بحث کو سمیٹتے ہیں کہ کیا حکومت کو کہیں خطرہ ہے یا نہیں ہے. قادر محمد صاحب سے پوچھیں گے. میں ایک مختصر سی بریک لے رہا ہوں، واپس آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بات ہو رہی تھی شہباز شریف کے حوالے سے، اور حسان غاور صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے حوالے سے کچھ بڑے سوالات ہیں، جواب دے دیں تو تسلی ہو جائے گی. طارق فضل چودھری صاحب آپ کامنٹ کر دیجئے، پھر میں ذرا قادر بندوخیل صاحب کی طرف جاتا ہوں. دیکھیے میں نے آپ کو یہ عرض کیا ہے کہ شہباز شریف نے، حسان صاحب میرے بھائی ہیں ناراض نہ ہو، حسان صاحب کو نہیں جواب دینا، نہ انہوں نے عمران خان کو جواب دینا ہے، انہوں نے جواب دینا ہے پاکستان کی عدالتوں کو. اچھا ہمارا ان سے بڑا سیدھا سا آپ یہ کہیں کہ سوال ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہیں وہ جا کے عدالتوں میں دیں، عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیں ہمارے خلاف. آپ کے ٹاک شوز میں 1 گھنٹہ جو آپ ضائع کرتے ہیں حکومتی تمام لوگ، ان کا جواب ہم ٹاک شوز میں بھی دیتے ہیں، لیکن ہم آپ کو جواب دیں نہیں، ہم عدالتوں کو جواب دیں، پاکستان کے عوام کو جواب دیں. ٹھیک ہے اگلے الیکشن میں عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری لیڈرشپ نے اگر کوئی غلطی کی ہے وہ کی ہے یا نہیں. آپ لوگوں نے کیا کیا ہے 3-4 سال سوائے گالیاں اور الزام لگانے کے آپ کی حکومت نے کیا کیا ہے، اس کا فیصلہ بھی عوام کی ووٹ کی شکل میں دیکھ لیجئے گا اگلے الیکشن میں. اور باقی جو عدالتیں ہیں وہ فیصلہ کریں گی، کر رہی ہیں، عدالتیں ضمانتیں دے رہی ہیں، عدالتیں فیصلوں میں لکھ رہی ہیں کہ آپ کو ثابت نہیں کر سکے. تو لہٰذا یہ تو زبانی کلامی آپ نے گالم گلوچ بریگیڈ رکھی ہوئی ہے. اچھا ان کی گالیاں دینے سے تو بات نہیں بنتی نا. اور آپ نے محاذ بنایا ہوا ہے، کام آپ کرتے نہیں ٹکے گا. اور جناب اپوزیشن لیڈروں کے خلاف آپ نے ایک انتقامی سیاست جو ہے وہ آپ نے شروع کی ہے، یہ سوائے انتقام کے نفرت اور بغض کی اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. قادر بندوخیل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں شہباز شریف پر حکومت جو ہے وہ دباؤ بڑھا رہی ہے؟ دیکھیں بنیادی بات، ایک شخص کی اگر فطرتی گالی گلوچ ہو، ایک شخص کی اگر انتقامی کی سوچ ہو، آپ کو یاد ہو کنٹینر پہ اوے شہباز شریف اوے زرداری، آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے ایک ٹی وی چینل کو بھی نے للکارا، آپ کو یاد ہے ان کے مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ کے بارے میں کیا کہا، مونچھوں سے پکڑ کے، وہ ساری چیزیں تو اس نے کر کے دکھایا. اس ٹی وی چینل کو بھی انہوں نے اچھی خاصی سبق سکھانے کی کوشش کی ہے. رانا ثناء اللہ کے اوپر بھی ہیروئن رکھنے کی کوشش کیا کر دیے، اس بیچارے کو تو رگڑ دیے. خورشید شاہ صاحب کو بھی 2 سال جیل میں رکھا بیٹے سمیت. عدی فریال کو رات 12 بجے جیل کے سلاخوں میں دھکیل دیا، ایک خاتون کو، ایک عورت ذات کو. کاش کسی کو عورت کا بھی عزت ہو، پتہ ہو عورت کس اسلامی کیا مرتبہ ہے ان کی. اور پھر اس کے بعد میرے صدر آصف علی زرداری صاحب آج بھی عدالتوں کے چکر لگا رہے، لیکن یہ فرسٹریشن کا شکار ہے. یہ جو ابھی اس نے اعلان کی، اب بتاؤ قرارداد ہم لائیں گے قومی سے، شہباز شریف تقریر نہیں کرنے گے. وہ بھائی شہباز شریف صاحب کو سرٹیفکیٹ آپ کے اسپیکر نے دیے، قائد عزم اختلاف، آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ اور پھر اس کے بعد اس کو اپنی کانسٹیٹیوشن، اب یہ الزام کو آپ یعنی ملزم کو آپ مجرم سمجھتے ہیں، یہ کون سی قانون ہے، کون سے ناصفی ہے؟ آپ کا اپنا فیصل واڈا رنگیا تو پکڑا گیا، پہلے قومی اسمبلی سیٹ آپ کی ضائع کر دیے، آپ سینٹ کی ضائع کر دیے، آپ نے اس کی کوئی کلاس نہیں لی ہے، اس کے بعد آپ کی دوسرے لوگوں کا آٹا چینی چورا، ایک لمبی فہرست ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر فضل چودھری صاحب بھی اس چیز کو یقیناً سمجھتے ہیں، یہ جتنی دن اس کے قریب آتے رہیں گے، یہ خون خرابے پہ آئیں گے، یہ گالی گلوچ پہ آئیں گے، یہ وہ حرکتیں کریں گے جو ایک گنڈا بھی نہیں کر سکتا ہوگا. یقین کریں گے یہ اس کی، کیونکہ اس کی سوچ میں، اس کی فطرت میں ہم اور آپ نے دیکھ لیا سارا. اچھا ٹھیک ہے، حسان غاور صاحب سے ذرا کنکلوڈنگ ریمارکس لے لوں. حسان غاور صاحب، ایک تو اور جو یہ وزراء کی جو کارکردگی جانچنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، آج شاہ محمود قریشی صاحب نے تو خط لکھ دیا ہے. ویسے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا پریسیڈنٹ ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن کیا وزراء کی یہ جو ناراض ہیں یا جن کو پوزیشن جو ہے وہ نہیں ملی، آپ کو لگتا ہے کہ ان کا گلہ شکوہ جو ہے وہ جائز ہے؟ اور دوسرا، کیا یہ پنجاب کے اندر بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی پنجاب میں ہو رہا ہے، اس وقت بھی ہو رہا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن دیکھیے یہ تو پورا ایک بڑا میجر انیشیٹو ہے. پہلے اس سے پہلے پرفارمنس ایگریمنٹ سائن ہوئے تھے، اس پرفارمنس ایگریمنٹ کے اندر KPI سیٹ کیے گئے، یہ ایگری کیا گیا کہ کیا ہوگا. پھر وہ جو ایگری کیا تھا وزراء نے، اس کے اگینسٹ ان کی پرفارمنس کو جائز کیا گیا. جو پورا سسٹم ہے اس کی میتھڈالوجی کے اندر ہو سکتا ہے امپروومنٹ کی گنجائش ہو، ہر سسٹم کے اندر ہوتی ہے، کچھ لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی شخص اس بات سے ریحان ڈس ایگری نہیں کرے گا
کہ آپ کو پبلک سیکٹر میں جزا اور سزا کا سسٹم بنانا ہے، کیونکہ جزا اور سزا کا سسٹم اگر آپ نہیں بنائیں گے تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی وزیر کوئی منسٹری کچھ کرے گی کوئی کچھ کرے گا. تو یہ تو بڑا بیسک سا ایک سسٹم تو ہونا چاہیے نا کہ آپ ایگری کریں کہ ہم یہ ڈیلیور کریں گے. کیا پنجاب اس نوبل انیشیٹو کو، احسان بھائی، پنجاب اس نوبل انیشیٹو کو اپنانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پنجاب میں یہ ایک اور فارم کے اندر آلریڈی امپلیمنٹڈ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے نیچے اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ جو ہے وہ تمام ڈپارٹمنٹس اور ایجنسیز کے مانیٹرنگ کر رہا ہے، ان کی باقاعدگی سے رپورٹس بھیجتا ہے، اور آپ کو کئی خبریں پہلے بھی آئیں، چیف منسٹر ان کو باقاعدگی سے اپریسیشن لیٹر ڈسپلیجر کنوے کرتے ہیں، چینجز بھی کرتے ہیں، اسی کی بیس پہ پیریوڈک رپورٹس آ رہی ہیں. میں آپ کو بھجواؤں گا بھی، کسی اس پہ بھی ایک سیپریٹ پروگرام بھی کر سکتے ہیں. پنجاب میں یہی سسٹم ایک اور ویریشن کے ساتھ پوری طرح جاری ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ سرٹیفکیٹ وغیرہ نہیں دیے جاتے جس طرح سے وزیر اعظم نے جو ہے وہ دیے؟ اپریسیشن لیٹرز دیے ہیں جی، اپریسیشن لیٹر وزیر اعلیٰ نے کئی دفعہ دیے ہیں اور ڈسپلیجر بھی کنوے کیا ہے. جی چل میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ. صابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بھی اس بحث میں شامل تھے، اور قادر مندوخیل صاحب بھی آج اس بحث میں ہمارے ساتھ شریک تھے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان رحمان نظر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.